अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अब ये देख लिया कि कॉग्निजेंस क्या होती है। आपने ये भी देखा कि कॉग्निजेंस कैसे ली जाती है, किन किन डॉक्यूमेंट्स पे ली जाती है, और कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है एट अ वेरी इनिशियल स्टेज के सफिशेंट मटेरियल नहीं है, तो वो 204 में कैसे प्रोसीड कर सकती है। फिर आपने ये भी देख लिया कि अगर वो ये समझती है कि सफिशेंट मटेरियल मौजूद है, तो उस सूरत के अंदर उसने किस तरह अटेंडेंस प्रोक्योर करनी है, किस तरह प्रोसेस इशू करना है 204 का। एक मुलजिम होगा तो क्या करना है, ज़्यादा मुलजिम होगा तो क्या करना है। फिर उसके बाद अगर ट्रायल इनिशिएट किया जाता है तो कमेंस किस वक्त होगा। फिर आप लोगों ने ये भी देख लिया, बल्कि चार्ज को आपने हर हवाले से थ्रैश कर लिया, उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। और आप लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई कि चार्ज के अंदर सामने खड़े शख्स को, जो कटहरे में खड़ा है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने उसको हर हवाले से ये मुतमिन करना है कि तुम पे एलिगेशन क्या है, तुमने किस जगह, किस वक्त, किस मैनर के साथ, किस शख्स के साथ क्या ऑफेंस किया है। फिर आपने उसको ये भी बता दिया कि उसका मैनर क्या था। फिर आपने उसको ये भी बता दिया कि अगर एक से ज़्यादा हैं तो हर शख्स का रोल क्या क्या था। आपको जॉइंट चार्ज का कंसेप्ट समझ आ गया, आपको जो है इसका अल्टरनेट चार्ज का मतलब समझ आ गया। फिर आपको ये भी पता चल गया कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिनको इकट्ठे ट्राई किया जा सकता है, कौन कौन से केसेस हैं जिनको इकट्ठे ट्राई किया जा सकता है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद अब आप लोगों को ये भी क्लियर होना चाहिए कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल एक तो उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रायल जो है वो 241 ए CRPC से आगे पढ़ा जाए और 265 से आगे पढ़ा जाए तो आपको मैजिस्टेरियल और सेशन ट्रायल दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये प्रोविजंस हैं जो कि इन दोनों ट्रायल्स को सेपरेटली डील कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ प्रोविजंस पढ़ने से जो है वो कानून समझ आ जाता है। तो इसका जवाब मेरे नज़दीक या मेरी ओपिनियन के मुताबिक ऐसा नहीं है। प्रोविजंस पढ़ने से कानून कभी भी समझ नहीं आता। कानून कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। कानून की इंटरप्रिटेशंस देखें कब से चल रही हैं। ये दो दो तीन तीन लाइनों के सेक्शंस हैं, ये आज तक इंटरप्रेट हो रहे हैं। 1860 की PPC है, 1898 की CRPC है, आपकी 1984 का QSO है, जो उससे पहले गालबन 1872 का लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट था। आप किसी भी सेक्शन को उठा के देख लें, पाकिस्तान पिनल कोड को उठा के देख लें, आप देखेंगे 3 से 4 लाइनों से ज़्यादा तो सेक्शन कोई नहीं है। लेकिन अगर उनके मतलब समझ आ जाते तो क्या तब से लेके आज तक इनकी इंटरप्रिटेशन की जा रही होती। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, हर साल व्यू बदल रहा है कि नहीं इसका मतलब ये है, ये ऐसे अप्लाई किया जा सकता है। अगर तो इनके मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाते तो फिर तो 1947 के अंदर या 48 के अंदर जो पहला केसला आया होगा पाकिस्तान का, उसके अंदर जिस प्रोविज़न का जो भी इंटरप्रिटेशन कर दी गई वो आज तक उसको बाइंडिंग इफेक्ट होना चाहिए था कि अब इसका वही मतलब है, क्योंकि ये इजी बात थी। लिहाजा जब केस लॉ के अंदर रिपोर्ट हो गया कि इसका ये मतलब है, तो इसका मतलब है कि वो उसको आज तक वही मीनिंग मिलना चाहिए था। बट अगर वो हर साल बदल रहा है, हर साल नई इंटरप्रिटेशन आ रही है, तो उस सूरत में आप ये इसका दूसरी सेंस का भी मतलब लें कि इसका मतलब ये है कि उसके मानी आज तक नहीं समझ आ रहे किसी को, उसकी एक्चुअल सेंस समझ नहीं आ रही। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉ। आप जितने केस देख लें बड़े सिनेरियोज के, बेल कब होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है, प्रोहिबिटरी क्लास, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास क्या होती है। फिर आप कंप्लेंट एंड स्टेट केस पे देख लें, बेतहाशा केस लाज हैं। फिर आप एक्यूज़ के राइट के ऊपर देख लें, आप फेयर ट्रायल के ऊपर देख लें, आप जो है सिफ्टिंग द ग्रेन्स को देख लें, आप फाल्सस के कंसेप्ट को देख लें। तो ये कंसेप्ट आपके बदलते जा रहे हैं। आपके नारकोटिक्स लॉ के अंदर जितनी नई डेवलपमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये वो। सो इट मीन्स कि ये सारी बातें तब से इंटरप्रेट की जा रही हैं, आज तक इंटरप्रेट हो रही हैं,
اور آئندہ بھی ہوتی جا رہی ہیں، ان سب کے اندر کامن بات کیا ہے کہ وہ سیکشن اپنی جگہ پہ انہی 3 لائنوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم سب مل کے اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کا مطلب اور اس کی اپلیکیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو دس از دی امپورٹینس آف دی اسٹیچوٹری لا، کہ اسٹیچوٹری لا اگر تو پڑھنے سے صرف سمجھ آ جاتا تو جس کی انگلش اچھی تھی وہ 3 لائنوں کو بیٹھ کے ود ان نو ٹائم انڈرسٹینڈ کر لیتا کہ اس کے اندر انگلش میں یہ بات کی جا رہی ہے. جس کی انگلش اچھی نہ ہوتی وہ اردو کے اندر ڈکشنری سے 2 مطلب اٹھاتا اور اٹھا کے ایٹ دی اینڈ آف 1-2 منٹس وہ یہ سمجھ جاتا کہ اس قانون کا مطلب کیا ہے. سو میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پروویژنس پڑھنے سے قانون نہیں آتا، اس کی سینس سمجھنے سے آتا ہے، اس کی اپلیکیشن سے آتا ہے. اور اپلیکیشنز بھی یہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ صرف کورس کے اندر اس کو سیکھیں. ایز اے لائر آپ کے پاس کوئی کیس آ گیا، آپ نے اس کیس کو ڈیل کیا، لہٰذا آپ اس کی چونکہ پروسیڈنگز کی سٹیج سے گزرے لہٰذا آپ کو سب کچھ آ گیا. دس could be one of the way, but other easy way is to apply it in your daily life. کہ آپ اصولوں کو دیکھیں کہ آپ کس کے اوپر، جن اصولوں کے اوپر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، سیلنگ کرتے ہیں، کسی سے گفت و شنید کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بھی آپ دیکھیں اور اس کے اوپر لا اپلائی کرنا شروع کر دیں تو اس وقت آپ کو کئی چیزیں لگیں گی کہ نیچرلی یہی ہونا چاہیے تھا جس طرح قانون کے اندر لکھا ہے. کامن لا تھا کیا؟ کامن لا بھی یہی چیزیں تھیں. ایک تو بات تھی کامن سینس کی کہ 2 پروویژنس تو موجود نہیں تھیں، سیکشنز موجود نہیں تھی، پینل لاس ہوں گے لیکن پروسیجر پرووائڈڈ کہیں نہیں تھا، کہیں پہ نہیں کہا تھا اس سیکشنز کو فالو کیا جائے. ہوتا کیا تھا، جوری ٹریول کرتی تھی، ٹریول کر کے مسئلے سنتی تھی، مسئلے سن کے کامن سینس پہ فیصلے کر دیتی تھی کہ یہ بات سنی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جو نیچرل بات ذہن میں آتی تھی اس پہ ڈیسیژن کر دیا جاتا تھا. ادر وے واز کہ یہ پروپوزیشن ہے، یہ بتائیں آپ سے پہلے کیا ہوتا رہا. جو کچھ پہلے ہوتا رہا اس کو جوری ٹریس کرتی تھی، اس کو ٹریس کرنے کے بعد اس کو اپلائی کر دیتی تھی. جس وقت اس کو اپلائی کرتی تھی تو وہ کامن لا بن گیا کہ یہ کامنالٹی ہے، پہلے بھی یہ کچھ تھا، یہی کیوری رائز ہوئی، اس کا یہ ریزالو ہوا، آج بھی یہ کیوری رائز ہوئی ہے، لہٰذا اس کو اس پہ اپلائی کر کے ریزالو کر دیا گیا تو یہ کامنالٹی ہوگی اس کے دوران ان کے درمیان. آج کیا ہے؟ آج بھی یہی کچھ ہے. پریسیڈنٹ اور کیا ہوتا ہے؟ پریسیڈنٹ یہی ہے کہ جن کو سپیریئر کورٹس کو کانسٹیٹیوشن نے جن کے ورڈز کو لوور کورٹس پہ بائنڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے ان کو جب بائنڈنگ افیکٹ ملا تو سملر جس وقت سچویشن سرکمسٹانسز یا فیکٹس آف دی کیس نیچے ہوں گے اور اس پہ کوئی بڑی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے تو جب آپ نے اپلائی کیا تو وہ پریسیڈنٹ بن گیا. سو دس از اندر ایگزامپل آف اپلیکیشن آف کامن لا. پھر اس کے علاوہ اگر جیوری کو کامن لا کے اندر کوئی بات نہیں ملی کہ پہلے یہ ڈیسیژن ہوا، پھر کئی ایشوز تھے. انہیریٹنس دیکھ لیں، شادیوں کے دیکھ لیں، ڈائیورس دیکھ لیں. پوچھا گیا کہ آپ کی فیملی کے اندر کیا ہوتا تھا، پتہ چلا یہ ہوتا تھا، اس کو اتھینٹیکیٹ کیا گیا. اتھینٹیکیٹ کرنے کے بعد پتہ چلا جی واقعی سملر انہیریٹنس ایشو آج سے جو ہے وہ 70 سال پہلے بھی رائز ہوا تھا دادکوں میں، پردادکوں میں، اور وہاں پہ یہ ڈیسیژن ہوا تھا تو اس کو اپلائی کر دیا گیا کہ یہ بھی سچویشن سیم ہے لہٰذا آج بھی اس کو اپلائی کیا جائے. تو یہ جو تھی اپلیکیشن، یہ کیا تھا؟ یہ کسٹمری لا بن گیا کہ کسٹم کے مطابق کسی چیز کا ڈیسائیڈ کر دیا گیا. سو جس وقت بھی آپ ان چیزوں کو خود اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں، 2 چیزوں کو انٹر کنیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لا کی سینس کلیئر ہوتی جاتی ہے. آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. جس وقت آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا ذہن کھل رہا ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. ٹرائل بھی آپ کسی جو ہے وہ پرسنل کسی بھی چیز کو لے کے آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ٹرائل ہو کیوں رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے.
فار ایگزامپل آپ کوئی مثال سیٹ کر لیں کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے آ کے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں. اب یہ ہیں کیا 4-5 ورڈز ہیں. اب وہ سامنے کھڑا بھی اگر آپ کا دوست ہے اور آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, تو نیچرل انسٹنکٹ کیا ہے؟ یو ول نیور آسک ہم ریزنس کہ تم نے مجھے اچھا کیوں کہا. آپ کبھی بھی اس کو ریزنس نہیں پوچھیں گے, بلکہ آپ خوش ہوں گے. اس کی عزت قدر منزلت جو بھی ہے آپ کی نظر میں بڑھے گی, پیار محبت بڑھے گا آپ کا. کیوں؟ ہی از اور شی از ایڈمائرنگ یو ایز اے فرینڈ اور ایز اے ہیومن اور ایز اے پرسن. بٹ جس وقت بھی کوئی آپ کا ایسا عزیز و اقارب دوست آپ کو آ کے کہے کہ آپ انتہائی برے آدمی ہیں, آپ پہ وہ کہے آپ مطلبی انسان ہیں, آپ نے یہ برا کام کیا ہے, یہاں پہ نیچرل انسٹنکٹ کیا ہے کہ آپ اس سے یو ول اسٹریٹ اوے آسک ہم دی ریزنس کہ وجہ بتاؤ تم نے میرے پر یہ الزام کیوں لگایا ہے, ثابت کرو کہ تم نے مجھے یہ کیوں کہا ہے. تو جس وقت بھی آپ کسی کو یہ بات کرتے ہیں اور وہ آپ پہ ایلیگیٹ کر رہا ہے کسی قسم کا نیگیٹو, سو یو ول آسک ہر اور ہم دی ریزنس فار لیولنگ اور ریزنگ سچ ایلیگیشنس. اب جس وقت بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے, آپ اس سے ریزنس پوچھ رہے ہیں, تو یہ ہے کیا؟ یہ کیو ایس او کے اندر ڈیفائنڈ کردہ فیکٹس ہیں, قانون شہادت آرڈر کے اندر ڈیفائنڈ کردہ فیکٹس ہیں کہ ایک الزام لگا رہا ہے, اس کے دلائل دے رہا ہے, ایک جھٹلا رہا ہے اور ڈیفینڈ کر رہا ہے اور ریزنس پوچھ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آپ کے فیکٹس ہیں. جس وقت کوئی شخص ان الزاموں کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے اور جن جن الزاموں کی دلائل کی وہ ریزنس بتا دے اور کنونسنگ ہوں, تو یہ کیو ایس او کے اندر وہ فیکٹس ہیں جو آپ نے پروف کر دیے ہیں. اور جن کو دوسرے آپ کے دوست نے جھٹلانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ باتیں آپ نے غلط کی, ان کی کوئی لاجک نہیں ہے, اور اس نے اس پہ آپ کو جھٹلا دیا, تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے کیو ایس او کے ڈسپروفڈ فیکٹس ہیں. پھر جن کا آپ نے الزام لگایا اور الزام لگانے کے بعد آپ اس کے نہ دلائل دے سکے نہ کوئی ثبوت دے سکے, یہ کیو ایس او کے اندر ناٹ پروفڈ سے ڈیفائنڈ ہے. یہ ساری جو بات چل رہی ہے آپ کی آپس میں, اور کسی نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ بھی آپ کے کیو ایس او کے اندر فیکٹس ان ایشو ہیں کہ ان ایشوز پر ڈیسیجن چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. سو یہ آپ کی اپلیکیشن ہے کہ آپ اسی پرسنل سینیریو پہ لگا کے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. ادروائز کیو ایس او کے اندر شاید یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی. موسٹ کمپلیکیٹڈ لا ہے جس کے اندر چیزیں ایسے ڈیفائنڈ ہیں کہ ایک ایک لائن سمجھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایئرس چاہیے کہ یہاں پہ لیجسلیچر کہنا کیا چاہ رہا ہے. سملرلی آپ اس سے بھی آگے چلتے جائیں, نیچرل لائف کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں, اسی شخص کو جس نے آپ کو کہا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ مطلبی انسان ہیں, ساتھ اس کے وہ یہ بات بھی کر گیا کہ میک ڈونلڈس کا برگر بھی اچھا نہیں ہے, یا وہ کہہ گیا پرائم منسٹر آف انڈیا بھی اچھا انسان نہیں ہے. سو آپ کی نیچرل بات کیا ہوگی؟ فوراً یو ول سے کہ بھائی ریلیونٹ رہو, میری بات بتاؤ صرف مجھے کہ میرے میں کیا پرابلم ہے, میک ڈونلڈس کے برگر یا پرائم منسٹر آف انڈیا کے اچھے نہ ہونے سے میرا کیا تعلق ہے. دس از واٹ از ڈیفائنڈ ایز ریلیونسی آف فیکٹس ان دی کیو ایس او, کہ یہ ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے کسی بھی کیس کے متعلق تو آپ شہادت دے سکتے ہیں, اور کورٹس کو کہہ دی گیا ارریلیونٹ فیکٹس کے اوپر شہادت نہیں لینی. ارریلیونٹ کیا ہے؟ میک ڈونلڈس کا برگر اچھا نہیں ہے, ہوگا نہیں اچھا, پرائم منسٹر اچھا نہیں ہوگا, بٹ اس کیس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس بات پہ وہ ارریلیونٹ بات ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ کسی شخص کو آپ کہتے ہیں وہ اچھا انسان نہیں ہے,
اور وہ کہہ دیتا ہے ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں. دس از واٹ از کنفیشن ایز ڈیفائنڈ ان کیو ایس او. کہ کوئی شخص اپنا اپنا مان لے کہ ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں. تو پھر اس کے بعد اس کی لینینسی ہے کہ ایک شخص نے اپنا بات مان لیا تو اس پہ لینینٹ ویو لینا چاہیے. پھر آپ آگے چلتے جائیں اسی طرح کہ ایکسپرٹ اوپینینس آپ کی کیا ہیں؟ یہی ہیں دو شخص کے درمیان، آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان اچھائی برائی کی ایک بحث چل رہی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا نقطہ آ گیا جس کا آپ کو بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا، اور آپ نے سوچا کسی ماہر سے پوچھ لیتے ہیں اس بارے میں وہ کیا کہتا ہے. دس از واٹ از ایکسپرٹ اوپینین. کہ ڈسپیوٹ ہے، آپ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. اور وہ جو اپنی اوپینین دیتا آن دا بیسس آف ہیز ایکسپرٹیز کہ جی میری اوپینین کے مطابق تو یہ بات ہے، وہ فرض کرے کہہ دیتا ہے کہ یہ خط کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ ڈیفیمیشن موجود ہے، جو میں نے آپ کو لکھا میں نے اس وجہ سے مطلب ہی کہا تھا. اور وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن اس کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا کسٹمز بھی اس کے آگے دیکھ لیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو ایکسپرٹ کی اوپینین چاہیے. پھر آپ یہ میری بات سن رہے ہیں، اس وائس نوٹ کے اوپر آپ میں سے کوئی شخص یہ کوشش کرے کہ اس وائس میسج کے سارے ورڈز اٹھا کے وہ کسی اور کو سنانا شروع کر دے. دس از آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ وہ اس بات کو جوڑ سکے ساری بات کو. جس وقت وہ اس کو جوڑے گا نہیں اور اگلے کو بتا رہا ہوگا تو اگلے کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور وہ اس کا کنٹیکسٹ پوچھے گا تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کے وائس نوٹ کے اندر سنا تھا، تو وہ کہے گا اس کا وائس نوٹ مجھے سنوا دو، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رول ہے کہ جو کچھ کسی نے سنا دیکھا خواص ہمسا کے ساتھ وہ خود آ کے بتائے. تو جب وہ خود آگے بتاتا ہے تو دس از واٹ از ڈائریکٹ ایویڈنس. اور وہاں پہ کیا کہہ دیا گیا؟ ہیئر سے ایویڈنس از نو ایویڈنس. جس نے کسی سے سنا اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر آپ آگے چلیں، آپ کا شرعی اصول بھی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر کوئی معاہدہ کرو، آپ کے شرع میں لکھا ہے تو لکھ لو، گواہ بنا لو. آج گواہ بنے ہوئے ہیں، معاہدے لکھے ہوئے ہیں، ثابت نہیں ہو رہے. سوچے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ابھی تو سٹیمپ پیپر لاکھوں کروڑوں کے پراپرٹیز کی لکھے جا رہے ہیں، اور گواہان جو ہیں ہائی لیول کے اونیسٹ وہاں پہ اوپر سائن انگوٹھے کر رہے ہیں، ثابت نہیں ہو پا رہا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر لکھا نہ ہوتا تو پھر تو ویسے ہی پاسبل نہیں تھا. آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کسی برانڈ پہ جاتے ہیں، آپ اسے جا کے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں اور اس کو رسیٹ لیے بغیر نیکسٹ ٹائم آپ جا کے کہتے ہیں کہ یہ چینج کر دیں، ٹھیک نہیں نکلا، تو وہ کیا ڈیمانڈ کرے گا آپ سے؟ سب سے پہلے وہ کہے گا ان رائٹنگ ثبوت دو کہ تم نے مجھ سے لیا. وہ کہیں گے یہ آپ کی برانڈ ہے. وہ کہے گا ہو سکتا ہے برانڈ میری ہو، بٹ میری پورے دنیا کے اندر 10,000 برانچز ہیں، یہ آپ پروو کریں آپ نے مجھ سے لیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان چیزوں کی کتنی ڈیلی لائف کے اندر بھی ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ اگر کوئی بھی جو ہے وہ امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی ویلیویبلز انوالو ہیں، تو جب ویلیویبل انوالو ہوں گے تو لکھنے پڑھنے کی بات تو پھر آئے گی. اور یہی آپ کا کیو ایس او بھی ریکوائر کر رہا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹ جب پروف کرنا ہو تو آپ کو دو گواہان لازمی پیش کرنے ہیں. آپ جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنی کہی ہوئی بات ان کے بغیر پروف کر سکو. پھر ان دو گواہان میں موجود کوئی نہیں ہے تو پھر کیو ایس او بتاتا ہے کہ کن کن صورتوں میں ان کی ایویڈنس دینا بہت ضروری ہے. مر جائے گا تو کیا ہوگا، انٹریسڈ ہوگا تو کیا ہوگا. پھر آپ اسی طرح دیکھ لیں کہ آپ کی جو ایک منع کیا گیا کہ چغلی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، چغلی کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ آپ چغلی کے اندر خود بھی سڑ بل رہے ہیں، کوڑ رہے ہیں بیٹھ کے، اس بندے کو بھی پتہ نہیں چل رہا جس شخص کی چغلیاں کر رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ چگلی نہ کرو، اپنی جان کو بھی عذاب نہ ڈالو، کیا کرو اس کو جا کے بتا دو۔ جس شخص نے کیا اس کے منہ پہ اگر کوئی ایلیگیشن بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو گلے کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ اس کو گلے کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہوگا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ جس وقت وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چیزیں پازیٹیو یا نیگیٹو یا کلیئر ہو رہی ہیں، یا آپ لوگ کسی ڈیفینیٹ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں ثابت ہونے یا نا ثابت ہونے سے۔ تو یہ آپ کا پرنسپل آتا ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، کہ آپ کسی کو سنائے بغیر لان تان نہ کریں، آپ اس کو سنا کے جو مرضی کریں، لیٹ ہم پرووائڈ دی اپرچونٹی ٹو ڈیفینڈ ہم سیلف۔ پھر آپ کی جو لائف ہے، آپ کی لبرٹی ہے، یہ سکیور ہے۔ کیوں سکیور ہے؟ کیونکہ آپ کو شرع نے اشرف المخلوقات ڈکلیئر کیا، آپ کو آپ کی امت کو جو ہے وہ شرع نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ تو جب اشرف المخلوقات ہیں تو پھر دوسرا ٹیگ آپ کے ساتھ کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو آپ اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ کس طرح آپ لوگوں کی لائف کو کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی کن اصولوں کے بنیاد پہ سکیور کیا گیا ایک ایک چیز کو۔ تو اس کے بعد آپ کے جس وقت یہ فیکٹس آتے ہیں، اشرف المخلوقات بھی آپ کو شرع ڈکلیئر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور جو ایک زبردست مثال ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں کو عقل تسلیم کر لیتی ہے اس کے خلاف آپ دلائل سنتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی ہو، جس بات کو عقل تسلیم کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہے، بالکل ہے، آپ کسی کو یہ الاؤ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے اپوزیشن کے اندر کوئی جو ہے وہ لے کر آئے، کوئی سٹیٹمنٹ لے کے آئے، کوئی دلائل لے کے، آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل تسلیم کر چکی۔ عقل کیوں تسلیم کر چکی؟ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، سانس لینا، رزق کا ملنا، آپ کی جو ہے یہ دنیا کا سرکل چلنا، ایک ایک چیز کے اندر جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق نظر آتی ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز نظر آ رہی ہے، آپ کا ہاتھ ہلانا، آپ کا سانس لینا، واٹس ایور، آپ جس مرضی دلیل سے اس کو سمجھ لیں، کسی چیز کی نیچرل بیوٹی کو دیکھ کے سمجھ لیں، جو بھی چیز ہو، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ساری ریزنز ہیں، ریزنز ہیں جنہوں نے مل کے آپ کی عقل کو یہ تسلیم کروا دیا کہ رب ہے۔ جس وقت یہ آپ کی عقل کو تسلیم کر لیا اس نے، اور اس کے پیچھے 100 سٹرونگز گراؤنڈ ہیں، 1000 سٹرونگ گراؤنڈز ہیں، لاکھ سٹرونگ گراؤنڈز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ کوئی بات دلیل نہیں لیں گے۔ جب نہیں دلیل لیں گے تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ وہ پریزمپشن ہے آپ کے ذہن میں جو آپ نے خود بنائی، جس کو ریبٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی آپ کا کیو ایس او بھی کہتا ہے کہ ایسی وہ باتیں جس کے فیکٹس اور جس کی ریزننگ اتنی سٹرونگ بن کے کوئی فیکٹ بنتا ہے، اور اس فیکٹ کو پھر کسی کو یہ بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کو ریبٹ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل ان باتوں کو تسلیم کر لیتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور جب ایسا ہی ہوگا تو پھر یو کین ناٹ الاؤ دی ادر پارٹی کہ وہ آ کے اس کو ریبٹ کر سکے۔ پھر کچھ آپ کی پریزمپشن ایسی ہیں جن کو اتھینٹسٹی تو حاصل ہے، لیکن عقل ان کو ایز اے ہول تسلیم نہیں کرتی۔ لہٰذا جب ایز اے ہول تسلیم نہیں کرتی تو پھر دوسری فریق کو یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں
इस प्रिजम्पशन का तोड़ आपके पास मौजूद है तो आप भी बता दें। तो जब अगली पार्टी ये बात बताने लगेगी, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्रिजम्पशन, जिसको रिबट किया जा सकता है। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे इन्हीं दलाइल के साथ कि जिस वक्त आपका ट्रायल है, ये सारा ट्रायल आपका इन्हीं बुनियादों के ऊपर चलता है। एक पार्टी आके असर्ट कर रही है, एलिगेशंस लगा रही है, आप उनको कहते हैं कि इन फैक्ट्स को प्रूव करो, एविडेंस लेकर आओ, क्या क्या है तुम्हारे पास वो सारी रेलिवेंसी साबित करो। और इसके अलावा जितनी भी शहादत तुम इसके अंदर आइदर इन शेप ऑफ द कन्फेशन है, एडमिशन है, आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, आपकी प्रिजम्पशंस हैं, आपके वो वाले फैक्ट्स हैं जो आप समझते हैं कि रिबर्टेबल हैं, वो आपके फैक्ट्स जो आप समझते हैं इररिबर्टेबल हैं, आपने जो एलिगेशन लगाया है अब उस एलिगेशन को आप साबित करो। और जिस वक्त वो ये साबित करने की कोशिश करता है तो इसको दूसरी पार्टी जो है वो थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करती है, उनको झुटलाती है। आपको किसी ने कहा आप अच्छे इंसान नहीं हैं और आपने उससे रीजंस मांगी, तो ये जो रीजंस हैं यही डिफेंस है। और उन रीजंस को जिस वक्त आपने एक्सप्लेन करना है तो इसको रिबट वो करेगा आपको झुटला के। तो ये है आपका ट्रायल, कि ट्रायल के अंदर एक पार्टी साबित करने की कोशिश करती है कि वो कोर्ट के अंदर क्या क्लेम लेकर आई है। अगर वो कोई क्लेम लेकर आई है तो वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि उस क्लेम के फेवर के अंदर उसके पास दलाइल कौन से मौजूद हैं, सबूत कौन से मौजूद हैं, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने वो वाक़या देखा, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस पे अपनी ओपिनियंस थी, वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, वो कौन से आर्टिकल्स हैं जिनको वहाँ से कब्ज़े में लिया गया और उन कब्ज़ों में लेने के बाद उसका इससे रेलिवेंसी क्या है। और दूसरी पार्टी जो है वो मुसलसल इस कोशिश में रहती है कि चाहे वो सही ग्राउंड्स हों चाहे वो गलत ग्राउंड्स हों, लेकिन दूसरी पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि उन सारी बातों के अंदर डेंट डाला जाए कि जो कुछ गवाह कह रहे हैं वो झूठ है, जो गवाह प्रोड्यूस किए गए हैं वो किसी वजह से झूठ बोल रहे हैं, जो आर्टिकल्स कब्ज़े में दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली वहाँ से लिए ही नहीं गए, ये जनरेट किए गए हैं, जो ओपिनियंस दी जा रही हैं उसके अंदर मेलाफाइडी है, जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके अंदर मेलाफाइडी है। और इन सारी बातों के बाद अल्टीमेटली द कोर्ट डिसाइड्स कि जिसका टेस्ट था, जिसने साबित करना था, क्या वो कामयाब हुआ या जो डिफेंड कर रहा था वो कामयाब हुआ। अगर तो टेस्ट करने वाला, टेस्ट देने वाला जो कि एलिगेशंस लेकर आया था, अगर उस बंदे ने वो साबित कर दिया तो दिस मीन्स के वो कन्विक्शन अर्न करने में कामयाब हो गया, उसने अपने इल्ज़ाम साबित कर दिए। और अगर मुल्ज़िम ट्रायल के अंदर दूसरी तरफ ये साबित करने में कामयाब हो गया कि ये झूठ बोल रहे थे, तो इट मीन्स के वो इक्विटल के अंदर ट्रायल जो है वो एंड होगा। और ये ही ट्रायल का हतमी कंक्लूजन है, आइदर इन शेप ऑफ द इक्विटल or the conviction. So I will remind you the first argument of the cognizance कि cognizance है क्या? It is determination of the guilt or innocence of the accused through a mode of trial by evaluating and appreciating the evidence of such parties जो उसको assert कर रही है या जो उसको defend कर रही है।